کہ IMF की तलवार है, माननी पड़ेगी, चाहे खुशी से माने या फिर नाराजगी से माने। मसाइल सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं है। IMF कहता है कि ये कौम जाहिलों की बने, उसे एजुकेशन पर टैक्स, बेशुमार ताजर यहाँ का पैसा लेके वहां निकल चुका है, इन्वेस्टर सारा बाहर चला गया। रोना आता है देखकर कि बिजली का बिल लिए लिए फिर रहे हैं सफेद पोश। लोगों की बस हो चुकी है, लोग यहाँ तक आ चुके हैं। लावा पक चुका है, ये खतरनाक है इसका पकना। अगर ये फट जाता है तो इसके आगे कोई दीवार नहीं होती। थोड़े नुकसान से बचने के लिए बड़ा नुकसान ना कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे जी पूरे पाकिस्तान के ताजिरों के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि जो 2 रोज़ पहले हड़ताल हुई है वो खासी कामयाब हुई है और ताजिरों ने बता दिया है कि गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस का निज़ाम लाना चाह रही है वो उसको कबूल नहीं करेंगे। और कोई माने या कोई ना माने, चाहे पूरे पाकिस्तान में ताजिरों के कितने भी धड़े हों, कितनी भी इनकी एसोसिएशंस हों, लेकिन इस मामले पर हमने देखा कि सारी ताजिर तंजीमें एक पेज पर रही हैं और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करके गवर्नमेंट को मैसेज दिया गया है कि ये टैक्सेस का निज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। उधर गवर्नमेंट है जी जो बता रही है कि मजबूरी बन गई है टैक्सेस लगाना, और गवर्नमेंट के टैक्सेस लगाने के मामलात, ताजिरों के टैक्स के मामलात ना सुनने और ना देने के मामलात, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद परवेज साहब हैं जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर हैं, उर्दू बाजार के भी सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। ठीक है। हड़ताल कामयाब रही? जी जी। कितना प्रेशर डेवलप हो गया गवर्नमेंट पर इस हड़ताल से? अरे मकसद हमारा प्रेशर डेवलपमेंट नहीं करना, उनकी हालात इस कदर हैं कि जिस तरह हम सोच रहे हैं हुकूमत को भी चाहिए ऐसे सोचे। देखिए ना, एक कानून आप, एक तरफ तो आप कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, डॉलर आ रहे हैं, काम चल रहा है, बड़ी अच्छी जा रही है जी, हमारे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरी तरफ आप लोगों के दरवाजे बंद कर रहे हैं ये, और कहते हैं रीढ़ की हड्डी है ताजर। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए वो इंसान चल ही नहीं सकता। ये आप निकालने वाली बात कर रहे हैं, आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि फिक्स टैक्स। ये कौन सा कानून है कि एक ही लाइन में आप खड़े हो गए? बड़े को भी कह रहे हैं आप भी 60,000 रुपया महीना दें, छोटे को भी कह रहे हैं आप 60,000 रुपया। कोई इतना समझाने वाला नहीं था कि कोई क्राइटेरिया होता है। ये नहीं कि एक साइकिल पर जा रहा है उसको भी कहे 60,000 दे दे, एक गाड़ी पे जा रहा है उसको भी कह रहे हैं आप 60,000 रुपये दे। कह रहे हैं उसकी कैपेसिटी तो देखें आप पहले। ये तो चीज़ सोचनी चाहिए थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस तरह नहीं, इसको कहते हैं जबरन टैक्स। ये जबरन टैक्स है। जब जो मुशावरत के साथ लिया जाए, जो बात करके, जब आप समझते हैं कि ये इस मुल्क का निज़ाम चलाने में मेन किरदार जो हमारे ताजर हैं, जिनकी वजह से वो टैक्स देते हैं तो ये सारे निज़ाम चल रहे हैं। ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, ऐशो इशरत तमाम लोगों की इस पर चल रही हैं, तो आप उन्हीं को थ्रेट कर रहे हैं। अब कारोबार नहीं है, बेयकीनी सूरत हाल है, पहिया जाम कर दिया कारोबार का, तो आप कह रहे हैं कि जी जो टैक्स नहीं देगा उसको कैद भी हो सकती है, जो टैक्स लेट करेगा उसको जुर्माना भी हो सकता है, देना तो पड़ेगा ही। तो जिसके पास नहीं होगा वो तो ताले लगा के चाबियां इनके हवाले करेगा। वो किस तरह करेगा, इसको किस तरह लेके चलेगा? लेकिन सर दुनिया भर के जो ताजिर हैं वो टैक्स देते हैं और टैक्स देना तो एक बड़ी मुहज़्ज़ब अच्छी कौम की बात है। निशानी मैं है। ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी बहुत लोग टैक्स देते हैं, और लेकिन वो 25 करोड़ की आबादी में ये हुक्मरानों के लिए, हमारे महकमों के लिए लम्हा फिक्री है कि आज 12 लाख 14 लाख आदमी टैक्स देता है। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क। सान्या है ये कि 25 करोड़ की आबादी में इतने लोग थे। उसका एक तरीका कार है कि देखिए, दुनिया की मिसाल हम देते हैं। दुनिया में कोई भी शख्स है, चाहे वो थोड़ा कर रहा है ज़्यादा, वो टैक्स अदा करता है, बिल्कुल जाके करता है। करता है।
کیوں کرتا ہے؟ اس کو فیسلٹیز جو دی جاتی ہیں، اس کو سہولت جو دی جاتی ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. آپ اپنا اعتماد بحال کریں، آگے لے کے چلیں اس کو ہم کہ کس طریقے سے دینا ہے اعتماد. اب اعتماد نہیں ہے لوگوں کو. میں کہتا ہوں اتنا پیسہ ہے یہاں دنیا کے پاس، پاکستان کے لوگوں کے پاس، ان کو پیار کے ساتھ ایک لائن میں اور اعتماد دلوایا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا. بھائی آپ ایک دفعہ تو آئے اس میں. تو میں دعویٰ کرتا ہوں یہ بات کہ 12 کا 50 کروڑ ہو سکتا ہے. آج 12 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہو سکتا ہے. یعنی لیکن آپ کے کہنے کا مطلب لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے، لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے آپ پر. یہ چیز باور کرانی پڑے گی لیکن آپ کو. خالد صاحب جب بھی گورنمنٹ ہمارے تاجروں کو ٹیکس اسکیم میں لانے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ تاجر دوست اسکیم ہو، کوئی بھی ہو، ماضی میں ہم نے دیکھا وہ شناختی کارڈ والی شرط تھی، اس پہ بھی تاجر اکٹھے ہوئے، شٹر ڈاؤن ہوئے. وہ جو شناختی کارڈ والی شرط تھی وہ بھی کہیں آس پاس ہو گئی. اب پھر وہی معاملہ ہو گیا. تاجر ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے کیا؟ یہی بات غلط ہے ہاں کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے. دیکھیں، اسکول میں بچے کو آپ نے پڑھانا ہے، اور شروع میں تو کچھ نہیں آتا اس کو. جب تک پڑھانے والا نہیں بیٹھا ہوگا سامنے، وہ صحیح طریقے سے پڑھائے گا تو وہ پڑھے گا. اسی طریقے سے آپ ان لوگوں کا اعتماد انہیں پتا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ناجائز نہیں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ جائز کریں گے، تو وہ ٹیکس دیں گے. وہ خود بخود چل کے آئیں گے جب انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. اب ٹیکس دینے والا جو ہے وہ بھی ڈر رہا ہے، ٹیکس نہ دینے والا بھی ڈر رہا ہے. وہ کہتا کہیں میں پھنس نہ جاؤں. جیسا کہ مثال ہمارے ملک کی آپ کے سامنے ہے کہ کئی سالوں سے یہ 12 لاکھ آدمی دیتا آ رہا ہے اور دیتا چلا آ رہا ہے. وہی لوگ ہیں، نئے لوگ شامل کوئی نہیں. نئے لوگ شامل آپ نے نہیں کرنے، میں نے نہیں کرنے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گی. وہ اپنے آفیسران سے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ ان کو لے کے چلیں، لوگوں کو اعتماد میں لیں. آپ لگائیں ٹیکس اس پر. ایک جگہ سے نکل رہی ہے چیز، آپ اس کو کہتے ہیں ریٹرنیبل ہے. جو زمین پر بیٹھا ہوا مر رہا ہے اس کو کہتے ہیں آپ ٹیکس دو. یہ کیسی بات ہے کہ ایک انڈسٹری سے بن کے چیز نکل رہی ہے، وہاں پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں اس میں شرائط بھی ہوتی ہے کہ یہ ریٹرنیبل. بھائی کیوں ریٹرنیبل ہے؟ ایک دفعہ آپ پر لگا دیا ٹیکس، لگا دے جتنا لگانا ہے. باہر یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز پر ٹیکس لگتا ہے، لینے والے پر آٹومیٹکلی وہ چلتا ہے. اور یہ آپ اگر دے رہے ہیں ٹیکس، وہاں پر لے لیا تو پھر آپ کے پاس تو ریزن ہے کہ اس کا تو ہم نے واپس کرنا ہے، اس کو لگاؤ. اب میں ٹیکس نہیں دے رہا، وہ جو زمین پر بیٹھا ہوا میں اس سے وصول کر رہا ہوں، بلکہ جو خود دے رہا ہوں اس کا پرافٹ کا حصہ بھی اس پہ لگا رہا ہوں، انویسٹمنٹ کا اپنا لگا رہا ہوں، اس پہ چل رہا ہے. تو یہ اس طرح نہیں چلتا. سر معاملہ جائے گا کس طرف؟ اس ہڑتال کے بعد کچھ معاملات سدھرے ہیں؟ کچھ آپ کی ملاقاتیں دیکھیں، مجھے ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے؟ امید تو ہے ہاں کہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. حکومت اس پر ضرور سوچے گی. دیکھیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک جمہوری ملک. اگر اس کو سنا نہیں جاتا تو پھر یہ نا جمہوری ہے. بات سمجھ گیا آپ کہ یہ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. وہ سمجھے کہ اپنی رعایا کی جو اپنے لوگ ہیں ان کی کیا تکالیف ہیں اس کو دور کریں. آپ لوگ جوک در جوک پیسے جمع کرائیں آپ کے پاس، ایسی آسانی پیدا کریں. یہ پتہ نہیں کس ذہن نے ان کو بتا دیا فکس ٹیکس اسے کہتے ہیں. یہ فکس ٹیکس نہیں ہے. فکس ٹیکس کا مطلب کیٹیگری وائز ہوتا ہے. ٹھیک. ایک آدمی کی کیٹیگری جو ہے اس کی مناسبت کے ساتھ ٹیکس لگایا جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا فکس ٹیکس کہ آپ ریٹرن بھر کے دے رہے ہیں، فکس
اپنے طور پہ دے رہے ہیں. یہ میں دے رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا یہ, آج نہیں ہے. وہ اب پکے ہو گئے ہیں جو پہلے دے رہے تھے. یہی چیز ہے. آپ پوری قوم سے کہیں, ان کو بتائیں کہ آج ہمارے ملک کو ضرورت ہے, آپ کو ٹیکس دینا ہے, آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. لوگ ڈرتے اسی بات پر ہیں. سسٹم میں آنا ہی نہیں چاہتے سر لوگ تو. وہ یہی تو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آج اگر ہم نے 10 روپے جمع کروا دیے تو جو پچھلوں کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوگا. وہ دیکھتے ہیں نا. سسٹم پر عدم اعتماد ہے. جی بالکل. عدم اعتماد کی وجہ یہ ساری ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. لوگ محب وطن ہیں, لوگ دینا چاہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی روڈ پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی چیزیں آ رہی ہیں, اس کا ٹیکس کہاں ہے؟ کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں, ہر مارکیٹ میں بک رہے ہیں, جس پر 1 روپے کا ٹیکس نہیں ہے, گورنمنٹ تو کہتی جس ہے کی ہم لگا دکان دیں. نہیں ہے, ہاں جس پہ کا ٹیکس کاروبار نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, اور وہ اربوں کا کاروبار کر رہا ہے. یہ ہے ہمارے ملک کی نظام اور سسٹم. آپ غریبوں پر لگے ہوئے ہیں فکس ٹیکس لگانے کے لیے. اس کی دکان کا کرایہ 10,000 ہے, آپ کہہ رہے ہیں 60,000 روپیہ مہینہ مجھے دو, تو کرایہ پر بھی نہیں جا. اب یہ جو سوچنے والی بات ہے, فکس ٹیکس کا مطلب یہ نہیں اس کی ثوابدید پر. اگر نئے ایساسی کو آپ لینا, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی نان فائلر رہے, ہم قطعی طور پر نہیں اس کی حمایت کرتے جو ٹیکس نہیں دیتا. ہم اس کے خلاف ہیں. ٹیکس لینا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے. اس کو فیسلٹی دیں آپ, طریقہ کار اپنائیں کہ وہ خود سے بھر کے اس پر چھوڑ دیں. آپ ابھی تو کچھ نہیں دے رہا, جب آپ اس پر چھوڑ دیں کہ آپ یہ اپنی حساب سے جمع کرا دیں تو وہ آپ کے پاس فائلر ہوگا, وہ آگے لے کے چلے گا اس کو. سر اپنے حساب جب سے اس کو ڈر کوئی نہیں ہاں. ہوگا, جب اس کو خوف کوئی نہیں ہوگا, وہ کہے گا میں محفوظ ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوقوف ہوگا جو اس میں حصہ نہیں لے گا. لیکن سر اگر ایسے لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اب میری سیلری سے ٹیکس اگر نہیں کاٹے گا ادارہ, میں کبھی بھی جا کے نہیں دوں گی. یہ تو سرکاری بات ہے نا کہ کاٹ لیتے ہیں. اب نہیں کٹے گا تو میں مجھے کہاں جا یہ کے دوں بتائیں, گی, میں بھی نہیں دوں گی, میں بھی ایک ایسی. بندہ پھر کے کاروبار کر رہا ہے ہر منڈی میں, ہر قسم کی مارکیٹ میں, چاہے وہ کپڑے کا کاروبار, ٹھیک, چاہے وہ کراکری کا ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو. پھر کیا کر رہا ہے, وہ کنٹینر آتا ہے, وہ دکاندار کو دیتا ہے اور رات کو پیسے لے کے چلا جاتا ہے کیش. اب یہ دکھائیں, آپ بتائیں مجھے کہ اس کو میں نے تو نہیں پکڑنا, ریاست کی ذمہ داری. تو سر کیوں نہیں پکڑے جاتے اگر آپ کو ایسے لوگوں کا پتہ ہے تو؟ ان کی انوالومنٹ ہے. آپ کمال کرتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں ہو سکتا. اب وہ ناک کر کے پوچھ کے آئے گا, آئے گا نا, تو اس کا مطلب ہے وہ ناک کرتا ہے, وہ ان کا حصہ وہاں دیتا ہے. اچھا, تو وہ آگے نکلتا ہے. اور سر یہ کون کون سے کاروبار میں ایسا ہو رہا ہے؟ کون سا کاروبار میں نہیں ہو رہا, مجھے یہ بتائیں, ایک کاروبار بتا دیں مجھے. سب میں ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں ایک کاروبار مجھے بتا دیں کہ جس میں یہ نہیں ہوتا. وہ کاروبار نہیں ہے جس میں نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے آج. یہ دیکھیں, اسی سے ہمارے قطارے پورے ہو سکتے. ہم بیکاری ہیں, بھیک مانگنے والوں میں ہیں, بھیک دینے والوں میں ہو جائیں گے. اب اگر یہ سارے پاکستانی بن جائے, اگر ہر آدمی یہ سوچے مجھے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ, اب جب بس نہیں چلتا, جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا, تو بچہ نہیں سنتا تو وہ ڈنڈوں سے مارتا ہے اس کو. یہ ڈنڈوں سے مارنے والی بات آ گئی نا. اس کو پیار سے سمجھانا, طریقہ کار تو یہی ہے, پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں. آپ اپنے قوم کے لوگ سر ہیں, پیار سے اپنے محبت لوگ سے ہیں. کیسے سمجھائیں؟ جتنے بھی ہمارے تاجر ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا یہ شعبہ ہے, آپ بہت بہتر جانتے ہیں
کہ ہم تو جو ہماری رقوم ہوتی ہے ہم تو ان کو بینک میں جمع نہیں کراتے کہ ہمارا جو ہے وہ پورا ایک پروفائل بن جائے گا کہ ہم اتنا کما رہے ہیں. ہمارا تو کیش منی چل رہا ہے زیادہ تر کاروباری طبقے میں. یہی چیزیں ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈر ہے، اس خوف سے آپ جمع نہیں کرا رہے کہ آپ گرفت میں آ جائیں گے. یہ گرفت کی جو لائن ہے ختم ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک. یہ آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے جب انہیں پتہ ہے کہ آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ کو فیسلٹیز دی جاتی ہے، آپ کا کوئی بچہ بیمار یا کسی قسم کی کوئی تکلیف، وہ ان چیزوں پر خرچ ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ عیش و عشرت ہونی ہے آگے ہم سے پیسے لے کر، تو یہ بھی چیز لوگ سوچتے ہیں. پھر یہ سب سے بڑی بات جو یہ ہوتی ہے کہ میں دے کے پھنس نہ جاؤں. شکنجے میں جیسے آپ نے کہا ہوں کہ بینک میں نہیں جمع کرا رہے، ہوں اپنی سیلری وہاں نہیں جمع، پوچھ گچھ ہوگی اس کی. یہی چیزیں رکاوٹ ہیں اس وقت پاکستان کی ترقی میں. اس کو کیوں نہیں بہتر کیا جاتا؟ اس کو لائن پر لے کے آئیں، ملک ترقی کرے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک میں ہے، کئی ممالک سے ہم بہتر ہیں، کئی سے. بظاہر ہم شور مچا رہے ہیں، جی ہم جھولی پھیلا رہے ہیں، یہ تو ہماری ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ختم ہو سکتا ہے اگر میری اور آپ کی سوچ ایک ہو جائے کہ اس ملک کو لے کے چلنا ہے، اس کو بہتری کی طرف لانا ہے. اچھا خالد صاحب، یہ ابھی جو پچھلی ہڑتال ہوئی یا پھر آنے والے وقت میں بھی تاجر پلان کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے ایک کوآرڈینیٹر لگا دی ہے نعیم میر صاحب کو، جو کہ انجمن تاجران سے ہی ان کی بھی ایک تنظیم ہے، کہ ایف بی آر کے ان کو کوآرڈینیٹر لگا دیا کہ وہ ایک برج کا کام کریں گے گورنمنٹ اور تاجروں کی سائڈ پہ. یہ تو ہڑتالیں پھر ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں کوئی دماغ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ کہاں کے تاجر ہیں جن کو لگا دیا گیا؟ کیوں لگا دیا گیا؟ کیا ان کا کرائٹیریا آپ نے چیک کر کے لگایا؟ ایک اہم شعبے کی طرف آپ نے، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں مانتا. وہ کیا کریں گے جب آپ کے بہترین آفیسر اعلیٰ تعلیم یافتہ وہاں بیٹھے ہیں؟ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، تو ان کی کون سنے گا؟ جن کے اپنے مفادات ہوں ان کی کوئی بات سنے گا؟ یا میں اگر کہتا ہوں جا کے جی مجھے آپ چیئرمین سی بی آر لگا دیں، میں جناب یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، تو آپ مجھے لگا دیں گے؟ تو لگا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے 1000 طریقے ہیں کہ ایک مائنر ٹیکس کے ساتھ پوری جو دے نہیں رہا، جس سے آپ لے ہی نہیں رہے، جو آپ کی ادھر جو دے رہا ہے اس کی طرف سے ہٹ جائیں، جو دے نہیں رہا ہم اس کی طرف چلتے سر ہیں. جو دے رہا ہے ہم تو اسی کے سر پہ ڈنڈا چلاتے اسی جا کے رہے ہیں. کئی سالوں سے اس کے سر پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اس کو مختلف ذرائع کے ساتھ پھنسایا جاتا ہے. وہ 5000 روپیہ آپ کو دیتا ہے اور 50,000 روپیہ اپنے وکیل کو دیتا ہے. یہ تو کوئی کام نہ ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کو سہولت ہو کہ مجھے نہیں وکیل کی ضرورت، مجھے نہیں پوچھا جانا، مجھے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے انہوں نے، تو وہ 50,000 آپ کو دے. اپنے وکیل کو دیتا ہے نا، بہتری کے لیے دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو 5,000 کیوں دیتا ہے؟ یہ ہوتا ہے طریقہ کار. آپ اس میں لوگوں کو شامل کریں. اس میں کئی قسم سے میں نے سابقہ دور میں ایک تجاویز دی تھی اسی طریقے سے فکس ٹیکس کی. ان میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا میں نے. ایک جو بہت کما رہا ہے اس کو A کیٹیگری میں رکھا گیا، ایک جو اس سے کم کما رہا ہے اس کو B کیٹیگری میں رکھا گیا، ایک وہ جو بیچارہ گزارا کر رہا ہے لیکن اس قابل ہے اس کو C کیٹیگری میں رکھا گیا. اب یہ تجاویز جب میں نے دی تو انہوں نے اتفاق کیا، لیکن وہاں پر بات یہ آ گئی بیچ میں کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف IMF، سننی پڑے گی اس کی. ہم مجبور ہیں، ہم غلام ہیں.
تو اس کے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے اگر اس طریقوں کے ساتھ آپ مجھے لکھ کر دیں آپ کہ 5 سال کے لیے کسی کو پوچھا نہیں جائے گا، اپنی مرضی کے ساتھ ٹیکس جمع کرائیں، اپنی خود ویلیو لگائیں، آپ اپنی جو انکم ہے اس کے حساب سے سر کون آئے گا اس طرح سے؟ لگائے گا. پہلے فکس ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اب فکس ٹیکس بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خود سے بھر کے وہ دے، جس کی کم آمدنی ہے. جو نہیں دے رہا اس سے تو بہتر ہے، بات نہیں آپ فالو کر میں رہی. فالو کر جو رہی ہوں بالکل. نہیں دے رہا اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہ فائلر بنے، آپ کے پاس آئے، یعنی آپ خود کہہ رہے آپ کے ہیں پاس چل کے جائے. ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، ٹیکس تھوڑا تھوڑا لیا جائے، لوگوں کو ہاں، زیادہ بڑھایا ٹیکس جائے. نیٹ کو بڑھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ تھوڑا اتنا نہ مارے اس کو، جیسے آپ نے ابھی تلوار نکالی ہے اور گردنیں کاٹتے شروع ہو گئے آپ. یہ قتل عام ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 روپیہ دو ورنہ نکل جاؤ یہاں سے. یہ اسی طریقے سے ہے نا کہ اس کے گھر سے اس کو نکال رہے ہیں آپ، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کس طرح دے آپ کو 60,000. تاجر پلان کیا کر رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ یہ معاملہ سلجھ جائے گا یا مزید بگڑے گا؟ یہ دیکھیں اس کے بغیر پہیہ چلنا ممکن نہیں ہے. اگر اس کو چلانا ہے تو جہاں اتنے دعوے کر رہے ہیں آپ، وہاں اس کو چلانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑتی. اس کو طریقے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ تاجروں کو بٹھا کر آپ بات کرو، حاجروں کو بٹھا کر نہیں، جو اپنے مفادات کی بات بیچ میں رکھے ان کو بٹھانے سے کام نہیں سر اب چلتا. یہ والا جو الزام ہے یہ سارے تاجر یہی لگا رہے ہیں کیونکہ تنظیمیں اتنی زیادہ بن گئی ہیں، گورنمنٹ جس کو بلا لیتی ہے دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، گورنمنٹ سب کو بلاتی ہے. جب بلاتی ہے یا پھر ایک آدھ سے ہی طے کر کے وہ اگلا اس کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی سب اچھا ہے، آپ کریں دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہ ہوتا ہے جس طرح یہ نافذ کیا انہوں نے، یہ کسی تاجر سے پوچھ کے کوئی بیوقوف تاجر بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ آپ نے کہا ابھی شروع میں تاجر دوست، یہ تاجر دشمن اسکیم ہے. اس میں بہت ساری سکیں ایسی ہیں جو آپ نے بھر دی ہیں. جو دے رہا ہے فائلر اس کو تو آپ تنگ نہ کریں، جو نان فائلر ہیں اس کے لیے آپ کریں. ابھی اس نے چلنا سیکھا نہیں ہے، آپ نے اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا دی ہے، ابھی تو وہ چل نہیں سکتا تو آپ موٹر سائیکل پہ بٹھا دیا. میں نہیں کہتا گاڑی میں بٹھایا. ویسے ملک کی معاشی صورتحال، کاروباری طبقے کے لیے کام کرنا، کاروبار کرنا کیا حالات ہیں؟ آسانی ہوئی ہے آج کچھ؟ جو ملک کی صورتحال ہے، آج جو میرے ملک کی صنعت ہے وہ بند پڑی ہے، وہ افورڈ نہیں کر پا رہا کہ بجلی کا بل دے گا تو انڈسٹری نہیں چلا سکتا. یہ آج دیکھ لیں، آپ سروے کریں، سارے ملک کا کریں، آج ملک کی ٹریڈ برباد پڑی ہے، بے یقینی صورتحال ہے، کاروبار بند پڑے ہیں. کوئی کاروبار کا نام لے لیں، سوائے پہلے تو کہتے تھے نا کھانے پینے کا چلتا رہتا ہے، اب کھانے پینے کا بھی بند ہو گیا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے رات کو 1 بجے 2 بجے تک ہوٹل کھلے ہیں، چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے. آج 11 بجتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. کیپیسٹی نہیں رہی لوگوں کی. جو جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اچھا پیسہ ہے، اس کے ذرائع بھی اور بہت سارے ہیں، وہ فائلر نہیں ہے. جو خرچ کر رہا ہے وہ فائلر نہیں ہے، اس کے پاس اوپر کی کمائی سے وہ اپنا نظام چلا رہا ہے. عیش و اجرت وہی کر سکتا ہے اس وقت، وہ سارا اپنا نظام لے کے چل رہا ہے. کیا وجہ کیا ہے سر اس سارے سسٹم کی خراب ہونے اب کی؟ دیکھیں وہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، وہ اداروں نے کرنا ہے جو حکمران بیٹھے ہیں، انہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں ان محکموں میں، انہوں نے سارے نظام کو کنٹرول کرنا ہے. ان کی تو آپسی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. اس پہ یہی چیز ہے کہ کنٹرول انہوں نے کرنا ہے. اختیارات ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں اختیارات. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کر دیں آپ. میں 50 لاکھ فائلر دکھاؤں گا آپ کو، آپ تو کہہ رہے خود ہیں کہ آنے کے لیے تیار ہیں، خود آنے کے لیے تیار ہیں. انہیں گارنٹی چاہیے،
گارنٹی مل جائے گی کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. اب تو آپ فائلر بننے جا رہے ہیں, پیسے جمع کراتے ہیں, سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا بھائی, اتنی دیر چھپے رہے ہو بھائی, اتنا کرو اس کو. یہ حقائق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی ایمنیسٹی لا دی جائے کہ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو بس چھوڑ دیا جائے اور آج سے شروع کر لیا جائے. یہ کرنا پڑے گا آپ کو ایک لائن میں لانے کے لیے. پچھلے خراب راستوں کا ذکر بند کرنا پڑے گا, آگے سے بہتری کی طرف چلیں گے. وہ بہتر ہے یہ 12 لاکھ ہی دیتے رہیں ساری زندگی. یہ جو اس وقت چل رہا ہے نظام وہی چلتا رہے, یا اس کو بہتری کی طرف ہم لے کے آئیں. آپ دیکھیں مارکیٹوں میں کیا حال ہے. کوئی مارکیٹ مجھے ایک بتا دیں جہاں پر کوئی تاجر خوشحال ہو. نہیں ہے. اگر جس ملک کی تجارت بہتر نہ ہو وہ ملک میں بہتری نہیں ہو سکتی. اس میں بہتری لانے کے لیے سارا دار و مدار اسی کا ہے جس کی میں نے ذکر کیا, ریڑھ کی ہڈی کا. خالد صاحب, یہ کاروباری حالات بڑے عرصے سے خراب چل رہے ہیں, یہی بے چینی, عدم یقین کی صورتحال ایسا ہی تھا, یا آج کل ہم کچھ زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ سسٹم خراب ہو تو اس طرح چلتا ہے. آج دیکھیں کل تک تو ساری صنعتیں چل رہی تھی, ہماری صنعت ترقی کر رہی تھی, اس میں اتنے لوازمات ڈال دیے گئے ہیں, اس پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے, بجلی کے بلوں پر بے شمار ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ وہ جس چیز بنا رہا تھا اب وہ کہہ رہا ہے اس کو بند کر دو, تالا لگا دو, چائنا چلے جاؤ, یہی چیز 5 روپے کی ملے گی. جو یہاں 50 روپے کی اس کو بند کرنی کر رہی تھی, آج اس میں بھی وہ افورڈ نہیں کر پا رہا. وہ باہر چائنا جاتا ہے, ان کو دکھاتا ہے, بناتا ہے, لے آتا ہے, نہ اس پہ کوئی اخراجات نہ. اب یہ اس سے بے روزگاری بھی بڑھ گئی, کاروباری حالات بھی خراب ہوئے, ہمارے لوگوں کے حالات بھی خراب ہوئے, اور سارا زر مبادلہ باہر چلا گیا. اب کہنے کو تو ہمارا دشمن ملک ہے, ہمسایہ ملک, ہمارا دشمن ہے, منافق دشمن ہے, جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آج اس کی پروڈکٹ اس ملک میں بک رہی ہے, وہ کون بیچ رہا ہے, وہ کون لا رہا ہے, وہ کس نے دی ہے مارکیٹوں. وہ تو پورے ششکے کے ساتھ بک رہی ہے. آپ کو پاکستانی کپڑا دیں, آپ نے پسند نہیں کرنا, آپ نے کہنا مجھے تو بنارسی چاہیے. اب یہ چیزیں ہیں, بالکل ہیں, یہ چیزیں ہیں, بالکل ہیں. یہ اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن سب سے بڑے دشمن تو وہ ہیں جو اس کو الاؤ کر رہے ہیں, لا رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں. غلط طریقوں سے آ رہا ہے نا, جینوئن طریقے سے نہیں آ سکتا. یہ چلے مارکیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں بے شمار جگہ ایسی اسمگلنگ, جو مارکیٹ بھی جائے وہاں یہ چیز ہوگی. بالکل ہے. یہ ویسے تو ہم کہتے ہیں جی وہ یہودی ہیں, وہ فلاں ہے, فلاں ہے, مصنوعات ان کی استعمال کر رہے ہیں ساری. یہ سوچ کسی کی نہیں. اور ناجائز حکومت پاکستان کو اس کا کوئی ٹیکس نہیں ملتا. 101 ذرائع ہیں, اور یہ اپنے تاجروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جو دے رہا کیوں دے رہا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو نہیں دے رہا اس کی بات کر رہے ہیں آپ, اس پر دائرہ کریں آپ, جو دے رہا ہے اس کو پریشان نہ کریں آپ. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ذہنی سکون چاہتے ہیں کہ ذہنی سکون آئے, کوئی ایسی سسٹم نکالا جائے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ایمنسٹی اسکیم نکال دیتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ مافیا کے لیے, ان غریبوں کے لیے نہیں, یا کاروباری لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. وہ جس کے پاس ناجائز ذرائع سے پیسے آئے ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے, وائٹ منی کریں, وائٹ منی کے طور پر.
تو یہ کام کرنا چاہیے ان کو. اچھا خالد صاحب، اس وقت جو حکومت تو بازید ہے، بڑے مہینوں سے ہم سن رہے ہیں، اور بات وہی ہے کہ آئی ایم ایف کی تلوار ہے، ماننی پڑے گی، چاہے خوشی سے مانے یا پھر ناراضگی سے مانے. گورنمنٹ اس وقت موڈ میں ہے کہ ہم نے منوانی ہے، تاجر ماننے کے موڈ میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہڑتالیں کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف نے تو وہ جو غریب آدمی کا بچہ، مسائل صرف غریب آدمی کے لیے، امیر آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ اس کے لیے مہنگائی ہے، نہ حالات کی خرابی ہے، نہ کوئی چیز ہے. اس کے پاس وافر پیسہ پڑا ہے. مسئلہ تو صرف وہ 75% عوام جو سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے. اب ان کو دیکھیے آپ ذرا، ان کے لیے مسائل ہیں. اب عام ہر غریب سے غریب چاہتا ہے میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے، اس کی ہر ایک کی خواہش، بالکل ایسا چاہے ہے. وہ بھیک مانگ رہا ہے، چاہے وہ اچھا کاروبار کر رہا ہے، اس کی خواہش ہے. اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ قوم جاہلوں کی بنے. اس نے ایجوکیشن پر ٹیکس، کوئی دنیا کا نام لے آپ، کہیں بھی ٹیکس ہو، ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. کہ یہ آپ نے پینسل ربڑ شارپنر کیا نظر آیا آپ کو؟ پوری قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا آپ نے. ایک بچے کو مفت کتابیں دے رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہے. ایک بچے کو قیمتاً دے رہے ہیں، اس کی قیمت وہاں سے بھی نکال رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہے. یہ تو ہماری سرکار کا حال ہے. جو میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں کتابیں فری دی جاتی، پرائیویٹ اسکولوں میں جو اگر 100 روپے کی کتاب ہے وہ 200 کی دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچے کو فری دی جا رہی ہے اس کے پیسے جو خرید رہا ہے اس سے دیے جا رہے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سرکاری اسکول میں پڑھے، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھی تعلیم کے لیے پڑھ رہا ہے، اس پر لازم کیا جاتا ہے. اب یہ خود آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہاں جائیں گے لوگ. اور ان کو فری دی جاتی ہے، قرضہ پوری قوم نے ادا کرنا ہے. بالکل کرنا ہے. اس پہ جو دے رہا ہے، جس کو مل رہی ہے اس نے بھی ادا کرنا ہے، جو خرید رہا ہے اس نے بھی ادا کرنا ہے. یہ قوم پر قرضہ ہے. اور آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دی. شہری آبادی کا 60%، دیہاتی آبادی کا 40% پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارے یہاں. دیکھیں نا، شہری آبادی کا 60%، دیہاتی آبادی کا 40% پرائیویٹ سیکٹر ہے. ٹھیک، اس کو دیکھ لیں گے تو آپ 50-50 ہو جائے گا. اب آدھے بچوں کو آپ کتاب مفت دے رہے ہیں، آدھے بچے کو قیمتاً ڈبل قیمت پر دے رہے ہیں. پوری قوم نے یہ قرضہ اتارنا ہے. اب یہ جو تلوار آپ نے سیل ٹیکس کی اس پر بٹھا دی ہے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ آپ نے پینسل ربڑ شارپنر یہ بھی حق چھین لیا ہے. یہ ورلڈ بینک کہتا ہے، وہ تو کبھی نہیں کہے گا ہمارے بچے پڑھے، ہماری قوم پڑھے. ہم اس کے مقروض ہیں، اس نے دبا رکھا ہے ہمیں. تو اس قرضے کو اگر اتارنا تو اپنی لائن کو سیدھا کریں آپ، اس کا طریقہ کار بتائیں. ٹھیک، کہ تاکہ ہمیں بھیک لینی نہ پڑے، ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے یہ کرنا ہوگا. اور ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب نہ ہو. بالکل صحیح. تو ہوتا ہے، آپ کریں اس کو، لے کے چلیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ لیکن دار سر کیسے آدمی، کریں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ان کو کنٹرول، یہ جو ہمارے پالیسیاں بناتے ہیں انہوں نے کرنا ہے یا ہمارے اداروں نے کرنا ہے. کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بڑی سی گاڑی چھوڑ دے، پیٹرول چھوڑ دے، مفت یونٹ بجلی کے چھوڑ نہیں دے، رکھیں، مفت کے گھر چھوڑ دے؟ آپ رکھیں، جائز طریقے سے کریں آپ، اس سے نہیں فرق پڑتا، آپ کریں. لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں اپنے ذرائع کے لیے. آپ اپنے آپ میں بہتریاں لانے کے لیے صرف اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ غلط ہے.
काम की बात करें। चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना, हाथ फैला नहीं सकते, वो तन में सफेद पहनने पोश। के लिए कपड़े नहीं है जिनके पास। बेशतर लोग हैं ऐसे जो बिजली का बिल नहीं, ये बिजली का बिल रोना आता है देखकर कि बिजली का बिल लिए लिए फिर रहे हैं, सफेद पोश, देखने में उनकी पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, क्या करें? अंधेरों में बैठ जाए, अंधेरा कर दिया। ये इनकी वजह से ही ये आज ये हमें बहरान देखना पड़ रहा है, सारा कुछ देखना पड़ रहा है। ये जो बत्ती का आना जाना, और इसमें अब सोलर सिस्टम वो गरीब आदमी के लिए तो नहीं है, वो आम आदमी के लिए तो नहीं है, वो जिसके पास पैसे है वही बचाएगा ना। तो फिर आप उससे फर्क क्या पड़ा कि आप कीमतों में यूनिट इतना महंगा कर दिया आपने कि हर आदमी की कैपेसिटी से बाहर हो गया। इस तरह तो नहीं निज़ाम चलता। इस तरह अगर बेहतरी नहीं करेंगे तो मैं एक चीज दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि लावे का नाम समझती हैं आप? हमारे यहाँ जबान में इसको लावा, पकना, लावा पक चुका है, ये खतरनाक है इसका पकना। अगर ये फट जाता है तो इसके आगे कोई दीवार नहीं होती, वो सबको बहा कर ले जाता है। अभी आपने देखा होगा जंगलों में जब। सर ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं कि लोगों की बस हो चुकी है, लोग यहाँ तक आ चुके हैं। जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ तो होता है। ये लावा है जो अंदर ही अंदर इंसानों के अंदर जो पक रहा है, इसका फटना इस मुल्क के लिए खतरनाक है, इसकी बका के लिए खतरनाक है, इसकी सलामती के लिए खतरनाक है। इसको फटना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए इसको। ये बड़ा खतरनाक है जब किसी पास कोई रास्ता कोई नहीं निकलेगा। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये पकता रहा तो फिर कंट्रोल में नहीं होता। उसको कहते हैं इनकलाब। इनकलाब इसी तरह होते हैं। आपको लग रहा है इनकलाब आने वाला है? कोई बांग्लादेश ये की जो सिचुएशन है उस निशानदेही, तरफ जा रहे हैं हम? जब गरीब आदमी भूखा मरता है, तंग होता है, परेशानियां आती है, हर शख्स परेशान होता है, सिवाय 5% 10% को निकाल के, जब सारी परेशानी के आलम में होती हैं तो उसी को कहते हैं ये, उसका खतरनाक है। ये हमारे जो मुहब्बे वतन लोग हैं, जो इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। अब थोड़े नुकसान से बचने के लिए बड़ा नुकसान ना कीजिए। सही। किसी खालिद बड़े साहब प्लान क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती, ताजिरों की बात। गवर्नमेंट कहती है कि हमने फिक्स टैक्स लेना है और हर सूरत में लेना है। क्या करेंगे? इसके फिर पास हड़तालें करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, इसके पास दो ही रास्ते। ये हड़ताल जो है ना, ये आपको नहीं पता कि कल जो हड़ताल हुई है उसका 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। वो आवाम का नहीं है, वो गवर्नमेंट का भी है। बिल्कुल है। अगर ये 5 दिन तक बंद आती तो हम उसको सरवाइव नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। जब इस तरफ चल पड़ा काम तो इसको रोकना चाहिए। इसमें आखिरी अरबा क्या है कि आप मार्केटों में जाए, आप बड़ी बड़ी दुकानें, बाहर लिखा हुआ किराए के लिए खाली, लोग छोड़ गए, नहीं कैपेसिटी उनकी रही काम करने की, नहीं करना चाहते। आप ये पूरी कौम के लिए, मैं आपकी वसासत से पूरी कौम को, अपने उन इदारों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया कि हम तरस रहे हैं हर चीज़ को, और पाकिस्तान के लोग सब कुछ बेच बचा के दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, बेशुमार ताजर यहाँ का पैसा लेके वहां निकल चुका है, इन्वेस्टर सारा बाहर चला गया।
क्यों जा रहे हो? कहीं पर आप शोर मचा रहे हैं, डॉलर आएंगे, ये आएगा, खुशहाली होगी, बेहतरी होगी, तो भाई अपने मुल्क को तो पहले रोक ले आप, इसके लिए बेहतरी पैदा करें, इन लोगों को सहूलत दे, ये बाहर ना जाए, ये हमारा सरमाया है, हम इसको बाहर निकाल देंगे तो पीछे कुछ नहीं बचेगा, इनको रोकना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए टैक्स पे राहत पैदा की जाए, मुशावरत के साथ इसको जरा आसान बनाया जाए, ठीक, ताकि बेहतरी की तरफ हम चले। बहुत शुक्रिया खालिद साहब वक्त देने के लिए। और ये जो सारा मामला है आपके सामने है कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ साल के बाद जब भी आईएमएफ की जानिब से सख्ती होती है तो हम लोग टैक्स 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 सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, टैक्स देना चाहिए और ताजिरों को भी देना चाहिए, ताकि पूरी कौम जो चंद लाख लोग, चंद करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, उनके कंधों का बोझ भी थोड़ा हल्का हो। लेकिन ताजिरों को तरीक़ाकार पे एतराज़ है कि जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और सबसे अहम बात, वो किसी भी मामले की हो तो हम देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बिठाकर जो एक मुशावरत, एक मामला तय पाना होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं चीज़ मिसिंग रही है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।